बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त तरगर माल से तहसील ज़फ़रवाल कचहरी में मोहम्मद अफजल तरगर माल से जो आए हुए हैं, उनसे पहले कुछ चंद बातें हुई थी। उस वाले से पहले मैं रोशनी डाल लूँ कि जो उनके पास सबूत हैं, जो कहानी है उनकी थोड़ी सी मैं ब्रीफ कर दूँ, फिर उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। इनके बकौल जो मोहम्मद अफजल तरगर माल से आए हुए हैं, जिन्होंने अदालत में जो है स्टे भी ले रखा हुआ है, कि उन्होंने कहानी बताई है कि अमीन जो अपने आप को इस वक्त मालिक बता रहा है कि मैं मालिक हूँ तरगर माल में 20 कनाल कुछ मरलों का, उसके वालिद थे दीन मोहम्मद ने इनके जो भाई हैं असगर, उनको जगह अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इंतकाल उनके नाम मुंतकिल करवा दिया हुआ था, पैसे लेके इंतकाल करवा दिया हुआ था। अचानक वो मामला फैमिली इशू बने होंगे, घर में अचानक हो जाता है। तो उस वक़्त जो है मोहम्मद असगर के ख़िलाफ़ जो है अमीन जो है वो उठा, उसने केस जो है ना यानी कि ज़िला कचहरी जो अपनी मकामी होती है वहाँ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस कर दिए कि मेरा वालिद अमीन जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका है, इन्होंने हमारे से धोखे में जो ज़मीन अपने नाम मुंतकिल करवा ली असगर ने। फिर क्या हुआ कि जो असगर था इनका अफजल का भाई, वो इस तरह उनके साथ ये हुआ कि जब वो कचहरी में चक्कर लगाते रहे, यानी कि उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, पैसे का ज़्यादा होता रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर से तंग आकर उसने आखिर फ़ैसला किया कि मैं एक कारोबारी बंदा हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, बच्चों का पेट पाल लूँ या मैं कोर्ट कचहरी को संभाल लूँ। उसने आखिर तंग आकर एक फ़ैसला किया कि यार मेरी जान छोड़ दें, सुलह कर लें मेरे साथ, आप अपनी जगह जो है अपने पास रखें, आप अपना कब्ज़ा ले लें। उस वक़्त क्या हुआ कि जब जो अमीन थे वो उन्होंने जब जगह वापस ली, कब्ज़े में ली, उसकी बाई क्या कहते हैं खेती बाड़ी के हवाले से उसको जो भी फसल लगानी थी या गंदम लगानी थी, बीज बोझ जो होता है वो करना होता है। जब वो शुरू किया तो इनका बेटा, उसका नाम है विकास, मोहम्मद विकास बता रहे हैं, वो अपने नानके ही रहता था, उनसे प्यार मोहब्बत थी। वो जो केस इन्होंने बताया है कि चूँकि इनको जो मीन है ये वो इनका साला है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ हैं, और जो दीन मोहम्मद थे इनके ससुर हैं, इनकी मिसेस जो हैं वो फौत हो चुकी हैं। तो जो वकास था वो अपने नाना जान के पास रहता था, उनसे मोहब्बत थी उनकी, उन्हीं की वजह से इनके बकौल कि जो वो केस था अपना सुप्रीम कोर्ट तक जो वो जीते हैं, एक ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, इनका बेटा था। अब इनके बेटे ने अपने वालिद के अपने यानी कि वालिद के भाई के ख़िलाफ़, चचा के ख़िलाफ़ गवाही दे दी कि वाकई मेरे नाना जान का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है। फिर वो मंजिल पा सके, इनके जो साला साहब हैं ब्रदर इन लॉ अमीन जो नाम बताया जा रहा है, वो केस जीत गए। उसके बाद क्या हुआ, जब फसल बोई का मामला आया, वहाँ पर वकास जो है वो खड़ा हो गया कि पहले मेरा हिस्सा निकालें। यानी गार्डियन भी बताया इन्होंने कि जो उनकी नानी थी उन्होंने गार्डियन जो लिया था, 2 कनाल का जो मामला था वो अपने यानी कि जो दोतरा होता है उसके नाम, उसने कहा जी 2 कनाल इसकी है। फिर फैसला हुआ 2 कनाल जगह जो है उस वक़्त उसने अपने कब्ज़े में ले ली। अब मामला यहाँ बात नहीं रुकी, मामला तब पेश आया कि जो 2 कनाल जो है वो वकास को दे तो दी गई, लेकिन इनका जो एक राइट बनता है, उनकी जो है ना तकरीबन मीन की 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं, शायद वो एक ही स्टाम्प पर तमाम की तमाम ज़मीन जो हड़प करना चाहता था अमीन, जो यानी कि बताया जा रहा है कि वो मालिक है इस वक्त एक स्टाम्प पेपर पर। लेकिन जो असगर था, असगर के नाम आज भी 35 साल पहले का जो केस चला सुप्रीम कोर्ट से, आज भी जो इंतकाल है वो असगर के नाम है, यानी इसके भाई के नाम है, अपना अफजल साहब के जो असगर साहब हैं उनके नाम है। तो अब मामला यही नहीं रुका, फिर ये दोबारा चंद दिन पहले इन्होंने अदालत में स्टे ले लिया, ज़मीन की बाई बोझी भी करते रहे, उसको खेतों में फसल लगाते थे, जो भी करते थे। तो अचानक जो है ना इन्होंने कहा है कि मेरी बेगम का भी हिस्सा बनता है, जो मेरे बेटे को नानी जी ने मुझे 2 कनाल जगह दी थी, हमने वो हक लेना है।
تو جب حق لینے کی بات آئی وہ سٹام کر چکے تھے پوری جگہ کا، جو مکمل جگہ ہے، یعنی کسی بھائی کو نہیں دی، کسی بہن کو نہیں دی۔ پھر یہ میدان میں آگے انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکایا، سٹے لیا، غالباً بتایا جا رہا ہے 13 تاریخ کو شاید پڑی ہوئی ہے، 13/8 یا جو بھی ہے، تقریباً بتایا جا رہا ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے ڈیٹ۔ تو یہ معاملہ سٹے ہو چکا تھا۔ جب سٹے کے دوران وہاں پر جو امین ہے اس نے شاہد نامی کو جو ہے نا وہ تمام زمین منتقل کر دی سٹام برو، یعنی کہ سٹام کے ذریعے 1216 سٹام ہوتا ہے، اس کے ذریعے لکھ کے دے دی کہ یہ تمام کی تمام جو زمین ہے یہ اس کو منتقل کر دی۔ پھر ان کو ظاہر ہے ایک رشتہ بھی تھا، حق بھی بنتا تھا، ان کی بیگم کا بھی حق بنتا، باقیوں کو بھی بنتا ہے۔ انہوں نے صرف 2 کنال کا، 20 کنال میں سے صرف 2 کنال کا مطالبہ کیا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم نہیں دیں گے۔ عدالت کا دروازہ کھٹکایا، سٹے لیا، سٹے کی خلاف ورزی یہ کی، انہوں نے وہاں پر فصل لگائی ہوئی تھی۔ کون سی فصل لگائی ہوئی تھی جی؟ ہم نے سبزی وغیرہ مختلف چیزیں جو بھی لگائی ہوئی تھیں وہاں پر، اور شاہد جو ہیں انہوں نے وہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ فصل کو اجاڑ دیا، ٹریکٹر ٹرالی لائے وہاں پہ، جو ہے جو بھی ہوتا ہے اجاڑ دی۔ پھر وہاں پر سنا ہے کہ گتھم گتھا بھی ہوئے، وہاں پہ ان کے بقول فائرنگ بھی شاید ہوئی وہاں پر، کس طرف سے ہوئی وہ مجھے خود ہی بتائیں گے کہ فائرنگ کس طرف سے ہوئی تھی۔ اب جو ہے نا ساری کہانی میں نے بتا دی ہے، اب ان کی زبانی بھی سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ جی افضل صاحب اب تمام واقعہ آپ اپنی زبانی سنائیں، جو آپ نے مجھے بتایا تھا وہ میں نے ناظرین تک پہنچا دیا ہے کہ اصل حقائق یہ ہیں، اب آپ بھی اپنی زبانی سنائیے گا جی اچھی بات۔ اصل حقائق یہ ہے کہ جب کہ میرے بیٹے محمد وقاص، ویس، زید، عمر وغیرہ جو ہے نا ان کا حق، دین محمد میرے سسر تھے جو کہ یہ اپنی زمین فروخت کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی سے رابطہ کیا، پہلے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ میں یہ زمین نہیں خریدنا چاہتا کیونکہ یہ دوسرے بھائی بھی لوگ حصے دار ہیں، کل اعتراض کریں کہ دیکھو جی یہ کیلا زمین خرید گیا۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے سسر کو جواب دیا، جواب دینے کے بعد میں نے کہا میرے بھائی سے رابطہ کرو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میرے بھائی سے اصغر سے رابطہ کیا انہوں نے، جب رابطہ کیا تو اصغر جو نا زمین خریدنے کے لیے تیار ہو گیا، یہ خود گئے ہیں اس کے پاس، جا کر انہوں نے کہا کہ زمین خرید لو۔ اصغر تیار ہے زمین خریدنے کے لیے، اصغر نے پیسے جو ہے نا ان سے سودا کیا، 1.5 لاکھ کا سودا ہوا ہے، اور جو بھی تمام خرچے وغیرہ ان کو لاہور سے کچہری میں لانا ہے، ادھر ترگار مال میں، ظفروال میں، تو اصغر لایا ہے، ان کو ادھر لا کر انہوں نے زمین کا سودا کیا، زمین خرید لی ہے، پیسے دیے ہیں ان کو۔ خریدنے کے بعد ان کو لاہور میں چھوڑا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہوش باش۔ ان کا بیٹا نثار احمد ان کا بیٹا تھا، وہ بھی ساتھ تھا، لیکن غلطی یہ ہوئی ہے کہ ان کا شناختی کارڈ ساتھ نہیں لایا میرے بھائی نے۔ میں نے اس کو کہا فون پہ کہ اس کا شناختی کارڈ ساتھ لگا لو، اس نے کہا کوئی نہیں، یہ کون سا فراڈ ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائی نے شناختی کارڈ نثار کا نہیں لگایا جو دین محمد کا بیٹا تھا، اس وجہ سے انہوں نے کیا بعد میں جب وہ گھر چلا گئے ہیں، گھر جانے کے بعد انہوں نے گھر پہ بتایا جا کر کہ میں نے زمین اصغر کو دے دی ہے۔ تو انہوں نے 10-12 دن گزرے ہیں، زمین دین محمد جو میرے سسر ہیں ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، پہلے بھی وہ شوگر کے مریض تھے، ذہنی توازن ان کا ٹھیک تھا۔ میرا بیٹا جو وقاص تھا وہ دین محمد سے جب زمین خریدی تو دین محمد بیمار ہوا، اس کے بعد وہ ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ہسپتال داخل ہونے کے بعد وہ میں اپنا علاج کرواتے رہے، تو تھوڑے دن بعد وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اسی دوران انہوں نے جو ہے نا اصغر کے خلاف کیس کر دیا کہ میڈیکل بنوایا اپنے والد کا، کہ والد ہمارا پاگل تھا، جعلی میڈیکل 2 نمبر میڈیکل بنوا کر انہوں نے عدالت میں کیس کر دیا۔ جب کیس کیا تو اصغر کو نوٹس گئے، اصغر کیس تاریخ کے لیے کچہری میں آیا، ناروال اس وقت ہماری تحصیل تھی، آج سے 35 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کیس چلتا رہا، 30-35 سال کیس چلتا رہا، اس کے بعد ناروال سے کیس ہائی کورٹ میں چلتا رہا کیس، وہاں پہ جا کر اصغر جو ہے نا کہ اس سے تنگ آ کر جی صاحب سپریم کورٹ گیا،
اور اتوں بھی ہار گیا, ہائی کورٹ تو بھی ہاریا, سپریم کورٹ تو بھی ہاریا. سپریم کورٹ تے جا کے میرا بھائی اصغر جو تھا سپریم کورٹ جا کر وہ اس سے چکروں سے تنگ آ کر اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ میں اس سے جان چھڑاؤ, میرا راضی نامہ کراؤ, میں یہ زمین لینا ہی نہیں چاہتا. اس نے زمین جو ہے نا اس کو امین کو راضی نامہ کیا اور امین کو زمین دے دی. اس کے بعد ہوا یہ کہ امین نے یہ زمین قبضے میں لے لی. جب قبضہ لینے کے لیے گیا تو میرا بیٹا وکاس تھا, وکاس نے اس کو کہا کہ زمین تب اس کو حل چلانی ہے, پہلے میرا حصہ نکالو. انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کر محلے کے لوگ, گاؤں کے لوگ جب اکٹھے ہوئے, انہوں نے دیکھا کہ یہ جھگڑا ہونے کا خطرہ ہے. لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ تمہارا بھانجا ہے اور تمہاری بہن کا بیٹا ہے, ان کا حق بنتا ہے, ان کا حق ان کو دو. انہوں نے پنچایت کے فیصلے پر ان کو دے دیا. اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ 5-7 سال یہ چلتا رہا, زمیندارہ ہوتا رہا, زمین ہم کاشت کرتے رہے وہ 2 کنال. تو ابھی آ کر مین نے کیا کیا کہ یہ زمین اسٹامپ اور کسی کو پوچھا نہیں, دوسرے حصے داروں کو, ایک بہن ہے اس کی پنڈی اسلام آباد میں رہتی ہے, اس کو بھی نہیں بتایا, اور دوسرے حصے دار جو ہیں نا ان کو بھی نہیں بتایا. انہوں نے زمین ایک اسٹامپ کے اوپر فروخت کر دی. شاہد نام بندے کو, جو کہ قبضہ گروپ ہے, وہ پہلے بھی جو ہے نا ایسے ہی وہ کرتے رہے ہیں, تو قبضہ کر لیا زمین پر. اور ابھی جو وہ 2 کنال ہماری زمین تھی وہاں پہ فصل کاشت ہوئی تھی, سبزی وغیرہ, کماد, چارہ, وہ انہوں نے جب لی ہے تو انہوں نے ٹریکٹر وغیرہ وہاں پہ بلا لیے ہیں. جب ہم نے دیکھا کہ یہ بھی ہماری جگہ پہ بھی قبضہ کرنے, ہم نے جس بندے کو کاشت پہ دی تھی, حصے پر دی تھی کہ یہ آپ کاشت کرا کریں, آدھا آپ لے لیا کریں, اپنا حصہ ہمیں دے دیے. انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہے مجھے, میں باہر کام کر رہا تھا کھیتوں میں, تو میں اطلاع پہ پہنچا ہوں. تو میں نے کہا بھائی یہ فصل ہماری نہ جاڑو, پہلے میری بات سن لو. ہم نے سٹے لیا ہوا ہے اس کا, کچہری میں کیس چل چکا ہے, آپ یہ نجائز کر رہے ہیں, آپ تاریخ کا انتظار کر لیں, جب پتہ چل جائے گا. انہوں نے ہماری کوئی بات نہیں سنی ہے, انہوں نے حل چلا دیا. میں نے منع کیا, منع کرنے کے اوپر مجھ پہ انہوں نے تشدد کیا ہے اور فائرنگ کی ہے, وہاں پہ دہشت گردی ایسا میرے ساتھ کیا ہے کہ میں وہاں سے جان چھڑا کر اپنی جان بچا کر بھاگا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھے بچایا, چھڑایا. میں نے باہر سے بھاگ کر جہاں پہ جا کر 15 پہ کال کی ہے, وہاں پہ پولیس آئی ہے. پولیس جب آئی ہے, انہوں نے پولیس کی گاڑی دیکھی ہے, وہاں سے سب لوگ بھاگ گئے ہیں. پولیس کو میرے اوپر اتنا پریشر تھا کہ مجھے اتنا مارا تھا کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ابھی کیا کروں, کہاں پہ جاؤں. تو پولیس نے دیکھا ہے کہ ابھی یہ بندہ تو ہوش پر ہے, چلو اس کے اوپر دیکھتے ہیں, آئے ہیں بندہ, وہ مجرم تھے, وہاں سے بھاگ گئے ہیں. مجھ پہ ہی سوال کرتے رہے ہیں کہ کوئی ریکارڈ دو, یہ کرو وہ کرو. میں تو وہاں پہ کام کر رہا تھا, مونجی لگا رہا تھا. میں نے اسی وقت ریکارڈ کہاں سے لانا تھا؟ جو میں نے سٹے لیا تھا وہ کاپی میری کچہری میں پڑی تھی, وکیل صاحب کے پاس تھی. تو میں نے کہا آپ موقع دیکھ لیں. موقع دیکھنے کے بعد میں آپ کو جاتا ہوں, وہاں پہ وکیل کو فون کر دیا. انہوں نے بتایا کہ آپ تھانے پہنچے, ہم آپ کو پورا ریکارڈ وہاں پہ دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ہی دبانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد جب پولیس آئی ہے سر تو یہ بھاگ گئے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کی ہے, اور میں نے 15 پہ کال بھی ہے. پولیس نے آ کر موقع دیکھ کر مجھے بتایا. میں تھانے چلا گیا ہوں, تھانے جا کر میں نے درخواست لکھ کر دے دی ہے. درخواست لکھنے کے بعد جو ہے نا اس کے بعد اس کی ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے, فائرنگ بھی ہوئی ہے, اور ڈنڈے سوٹے بھی انہوں نے چلائے ہیں, مجھے ٹھڈے بھی مارے ہیں. اس کے بعد میں نے سٹے لیا, سٹے کی بھی خلاف ورزی کی ہے, توہین عدالت بھی کی ہے. اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے نا تشدد کے بعد وہاں سے میں بھاگا بھی ہوں, تو جان چھڑائی ہے. اس کے بعد یہ جو لوگ ہیں وہاں سے ٹھیک. ہاں جی. ابھی اس کے بعد ہم نے کی تھانے درخواست دی ہے قانونی کارروائی واسطے کہ ہمیں جو ہے نا انصاف ملے. ابھی تک اتنے دن ہوئے ہیں, ہمیں ابھی تک کوئی انصاف نہیں ملا, اور کوئی بات نہیں سن رہا ہے. چکر لگا کر کبھی بھی ادھر انکوائری, کبھی ادھر انکوائری, کبھی ادھر بیان بھی مجھے بدلا رہے ہیں, کہیں یہ بیان ادھر لے جائے ادھر لے جائے. تو اس کو پھنسائیں, اس کا کوئی بات نہ سنی جائے. کوئی بات نہیں میری سنی جا رہی.
جی جیسا کہ آپ نے جو محمد افضل ترگر مال سے آئے ہیں ان کی بات بھی سنی، پہلے بھی میں نے پوری کہانی سنا دی تھی، پہلے آپ نے ان کی زبانی بھی سنی ہے۔ ایک تو انہوں نے اسٹے کی خلاف ورزی کی ہے جسے توہین عدالت کہا جاتا ہے، دوسری بات جو اہم ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ فائرنگ کی ہے، اس کی ویڈیو بھی بن چکی ہے، وائرل بھی ہو چکی ہے، یعنی کہ ایک دہشت گردی کا ماحول بن چکا تھا، خوف و راس پھیل چکا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم پولیس تھانہ ظفروالا میں چکر لگا لگا کر تھک گئے ہیں، ہمیں یعنی کہ مختلف باتوں میں جو نا اٹکایا جا رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اب وہ ہیں انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اب محمد افضل صاحب کو کب انصاف ملے گا؟